नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम काबिल कदर भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का माह मुक़द्दस आ चुका है। आज के इस दर्स के अंदर माह सफ़र के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी। इस्लामी महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ये दूसरा महीना है। इसमें बहुत से कम ईमान वाले लोगों में तवहुम परस्ती पाई जाती है। आज के दर्स में हम तवहुम परस्ती की हकीकत के बारे में कुछ मारूज़ात अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मुकम्मल दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली चीज़ कि तवहुम परस्ती किसे कहते हैं, तवहुम परस्ती की तारीफ़ और हकीकत क्या है। तो मेरे दोस्तों, जिस चीज़ का हकीकत में कोई वजूद ना हो, जिस चीज़ का हकीकत में कोई वजूद ना हो, उसका वजूद या जिस चीज़ में ख़ास तासीर ना हो, उसमें ख़ास तासीर का अक़ीदा रखना, इसे तवहुम परस्ती कहा जाता है। ज़रा मैं दूसरे अल्फाज में आपको समझाता हूँ। तवहुम परस्ती का मतलब खौफ या जहालत की वजह से गैर अक़ली अक़ायद पर यकीन रखना। कोई अक़ली दलील भी नहीं उनके पास, नकली दलील तो दूर की बात है, तो इसका नाम तवहुम परस्ती है। जैसे इसकी मिसाल अवामुन्नास में मशहूर है, चुड़ैल और भूत वग़ैरह के वजूद का तसव्वुर या बाज़ पत्थरों वग़ैरह के मुअस्सिर होने का अक़ीदा रखना, ये सब तवहुम परस्ती कहलाते हैं। दूसरी बात कि जो बंदा तवहुम परस्ती के अंदर मुब्तला हो जाता है, उसके बहुत से नुकसानात हैं। चंद नुकसानात आप समझ लें। नंबर 1, तवहुम परस्ती का सबसे पहला बड़ा नुकसान ये होता है कि हक़ के कबूल करने में तवहुम परस्ती रुकावट बन जाती है। वो इस तरह के हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ कुरान और हदीस की तालीमात हैं, जबकि तवहुम परस्त आदमी मादी नफ़ा की चीज़ों को हक़ व बातिल के परखने का मेयार समझता है। ये मादी चीज़ें हैं, वो समझता है यही मुझे नफ़ा देती हैं, यही मुझे नुकसान देती हैं, तो वो कुरान और हदीस की तालीमात से दूर होता चला जाता है। हक़ व बातिल में फ़र्क समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और तवहुम परस्ती इसके अंदर रुकावट बन जाती है। तवहुम परस्ती का दूसरा नुकसान ये है, तवहुम परस्ती और बदशगुनी जैसे अक़ायद के हामिल अफराद कुछ चीज़ों, वाक़यात या अलामात को अपने लिए मुबारक गर्दान जानने लगते हैं और कुछ को नुकसान देने वाला समझते हैं, मनहूस समझते हैं, जबकि ये चीज़ों के अंदर कोई नफ़ा और कोई नुकसान नहीं है। तीसरा नुकसान तवहुम परस्ती का ये है कि तवहुम परस्त लोग मनफी ख़यालात का शिकार होकर अपनी खुशियाँ, अपने सकून को बर्बाद कर लेते हैं और बहुत जल्द दुनिया से मायूस हो जाते हैं। हर वक्त मनफी सोचना, हर वक्त गलत सोचना, ये तवहुम परस्ती के नुकसानात हैं।
اگرچہ اسلام میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی، وہم کی بیماری کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکامات سے ناواقفیت ہے۔ علم ہی نہیں ہے، دینی احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کی خبر ہی نہیں ہے ان کو۔ نمبر 2، توہم پرستی کی دوسری بڑی وجہ، ایک لمبا زمانہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا تھا، اکٹھے معیشت ہے، رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس کے اندر میل ملاپ ہے، اور جس کی وجہ سے ہندوؤں میں جو توہم پرستی تھی وہ سرایت کر گئی، وہ داخل ہو گئے مسلمانوں کے اندر۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے، نومولود بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل سرما کا نشان لگانا، یہ ہندوؤں کے اندر تھی، وہاں سے مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ شام کے وقت صفائی، جھاڑو وغیرہ سے گریز کرنا، اور یہ تصور ذہن کے اندر رکھنا، اور یہ وہم رکھنا کہ اس سے دولت کم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر غربت اور فقر آتا ہے، یہ توہم اور یہ عقیدہ ہندوؤں میں تھا، وہاں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد تصور کیا جاتا تھا۔ اگر مرد کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، عورت کی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، ان ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ اب کوئی اچھی خبر اور خوشخبری آنے والی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں یہ بات بھی تھی کہ چار پائی پر بیٹھے ہوئے اگر کوئی ٹانگیں لٹکاتا ہے اور لٹکا کر وہ ہلاتا ہے تو ان میں یہ تصور تھا کہ اب دولت ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ ہندوؤں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں یہ بات تھی، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملتی ہے، کہ آدمی کو برے خواب نہیں آتے، اچھے خواب آتے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں کی بد عقیدگی تھی جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کالی بلی کا راستہ کاٹنا اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، ٹوٹے ہوئے آئینہ میں چہرہ دیکھنا اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، دودھ کا ابل جانا، برتن سے باہر گر جانا، یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا، اور یہ تصور رکھنا کہ اگر ہم نے یہ بتیاں نہ جلائیں تو بد روحیں ہمارے گھر آ جائیں گی، ان کا ٹھکانہ بن جائے گا، یہ بھی ہندوؤں کی رسم تھی۔ خالی کینچی چلانے سے یہ تصور ہندوؤں میں کیا جاتا تھا قطع تعلقی کا، کہ خالی کینچی چلانے سے رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کانچ کا ٹوٹ جانا اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ بلی یا کتے کا رونا نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ اگر اسی طرح گھر کے اوپر کوا آ کر بیٹھا تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اب کوئی مہمان آئے گا۔ چھینک آئی تو یہ تصور کیا جاتا تھا ہندوؤں میں کہ ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے، یا اسی طرح دائیں ہاتھ پر خارش ہے تو یہ تصور تھا ہندوؤں کے اندر کہ دولت آئے گی، اور اگر بائیں ہاتھ کے اندر خارش ہے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ساری دولت ہم سے چلی جائے گی۔ تو یہ ہندوؤں کے اندر غلط چیزوں کا تصور تھا، وہم پرستی تھی، بد عقیدگی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی گئی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دنوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، جانوروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، پہاڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اسی طرح ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلی اور کتے اور کینچی ان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے اندر کوئی تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، بذات ہی ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ بندے اور یہ چیزوں کا، مخلوق کا اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے۔ تو لہذا ہم ان چیزوں سے بچیں۔ بعض لوگ ماہ سفر کو غلط تصور کرتے ہیں، کوئی بدھ کے دن کو غلط تصور کرتا ہے، کوئی رات کے وقت کو غلط تصور کرتا ہے، کوئی ہنڈیا
مکانوں کے اوپر رکھتا ہے، کہتا ہے نظر نہیں لگے گی۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر ہمیں پورے کے پورے دین میں، اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ ہماری پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو، ہماری پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ ان برے عقیدوں اور نظریوں سے بچیں گے، اللہ سکون بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی نازل کرے گا، اللہ رب العالمین مصائب اور پریشانیوں سے بھی نجات عطا کرے گا۔ آج کا یہ پروگرام اور درس اسی حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ پورے شہر سے الحمدللہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے سنا ہے اور ہم نے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنا نظریہ درست کریں، اور ہمارا نظریہ وہی ہو جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہو جو ہمیں نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔